नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिलेक्शन बोर्ड से मुताल्लिक, जो कि 23 दिसंबर से होने जा रहा है और 27 दिसंबर तक जारी रहेगा। गालिबन ये पहला मौका है कि सिलेक्शन बोर्ड जो है वो हाई पावर बोर्ड से पहले होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक हाई पावर बोर्ड की तारीख का कोई ऐलान नहीं किया गया। इसकी क्या वजह है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे इस चैनल को ये एजाज़ हासिल रहा है कि जब भी सिलेक्शन बोर्ड होता है तो इस सिलेक्शन बोर्ड में की जाने वाली साजिशों, रियाकारी, चालाकी, मक्कारियों और दो नंबरियों से मुतालिक हम अपने व्यूवर्स को आगाह करते रहते हैं कि किस तरीके से जो है वो इंटेलिजेंस की जाली रिपोर्टों का सहारा लेकर जो है दूसरों को जो है वो डेफर करके दूसरों की लाशों पर अपने महल तामीर करवाए जाते हैं, इस तरह के सिलेक्शन बोर्ड के मुतनाज़ा फैसलों के ज़रिए। अब के बार भी कुछ इसी तरह की साजिशों की शुरुआत जो है वो सिंध की सतह पर जो है वो किए जाने की इत्तला मिली है। साजिशें किसने की और साजिशों का एंड कौन करने जा रहा है और उसका नतीजा क्या निकलेगा, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा सो बरस का है पल की खबर नहीं। यहाँ किसी की मौत नहीं हो रही, यहाँ जो है किसी के अरमानों का खून होने जा रहा है। कोई दूसरों की लाशों पर अपना महल तामीर करने की कोशिश कर रहा है। कुछ अंदर की खबरें आज के इस प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे। कुछ बेडरूम में होने वाली जो खुफिया तरीन मीटिंग है, कुछ कुसर पुसर जो हुई है बहुत बड़े बड़े लोगों में, उसे आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम शामिल करेंगे। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही, हैदराबाद से अमीन रंगून वाला और ख़ुद इस्लामाबाद से क़यामत गुल ने जो एक मुश्तरका रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक साजिशों की शुरुआत तो खुद सिंध के सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार के दफ्तर से की गई है। वो साजिश क्या है? वो साजिश ये है कि सिंध के 4 DIGs को जो इस वक्त निकाला जा रहा है, इस कार्रवाई के ताने बाने उसी बोर्ड के मुमकिना फैसले से जाकर मिलते हैं। 4 DIGs मज़हर नवाज शेख, पीर मोहम्मद शाह, आसिम कायम खानी और ख़ुद इमरान याकूब, इन चारों को जो है वो सिंध से निकाला जा रहा है। बाकायदा लेटर जो है वो सूबाई वज़ीर दाखिला की जानिब से लिख कर रिपोर्ट जो है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध के ऑफिस में पहुंचा दी गई है। अब इस पर आगे जाके कार्रवाई होनी जा रही है। आखिर इस मौके पर जो है इन चारों को जो है निकालने की ज़रूरत या नौबत क्यों पेश आई? कहा यह जा रहा है कि यहाँ कोटे से ज़्यादा DIGs हैं, इसलिए उन्हें निकाला जा रहा है। सवाल ये है कि अगर कोटे से ज़्यादा है, जितनी सैंक्शन है, यानी 30 के करीब है आपके पास DIG, लेकिन अब यहाँ से 33-34 है, तो आप 4 को जो है वो निकाल रहे हैं ताकि बैलेंस पूरा हो जाए। लेकिन सवाल ये पैदा हो कि ये तो काफ़ी अरसे से, इसको साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है, तो अभी आप लोगों को इन चारों को निकालने की ज़रूरत या नौबत क्यों पेश आई? उसकी वजह यह है कि ख़ुद सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल लंजार के जो भांजे हैं, हैदराबाद के SSP डॉक्टर फ़ारूक लंजार, वो भी इस बोर्ड के ज़रिए DIG बनने जा रहे हैं। यानी ग्रेड 19 से 20 में उनका भी प्रमोशन मुतवक्का है। वो अपनी सीनियरिटी को देखकर उन्हें इस बात का यकीन हो चुका है कि वो वज़ीर दाखिला के भांजे हैं, तो लिहाजा अब उनकी तरक्की की राह में कोई भी चीज़ रुकावट नहीं बन सकती, चाहे उनके कारनामों से मुतालिक कितनी ही रिपोर्टें जो है वो हसास इदारों ने उनके खिलाफ क्यों न लिखी हो। चूँकि वो भांजे हैं तो लिहाजा उनका प्रमोशन जो है उनका अधिकार है, उनका प्रमोशन होगा और प्रमोशन के बाद उन्हें सिंध में भी रहना है, क्योंकि उन्होंने जो है वो
اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جو ہے وہ حیدرآباد کے ڈی آئی جی بننے کا ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب کے پورے ہونے کا یا اس خواب کے تعبیر اب اس کو ملنے کا جو ہے وہ وقت آ چکا ہے۔ 23 دسمبر سے جو سلیکشن بورڈ ہو رہا ہے، اس میں انہیں 101% یقین ہے کہ وہ پرموٹ ہوں گے۔ اس لیے میں نے جو ہے اس شعر کا سہارا لیا تھا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ یعنی کہ فیوچر کے بارے میں کتنا زیادہ ان کو کانفیڈنس ہے کہ میں نے پرموٹ ہونا ہے، اور اپنے لیے سندھ میں جگہ پیدا کرنے کے لیے ہی اپنے ماموں کے ذریعے ان کا کاندہ استعمال کرتے ہوئے، ان کے پاور کا مس یوز کرتے ہوئے جو ہے ان 4 بدنصیب ڈی آئی جیز مظہر نواز شیخ، پیر محمد شاہ، خود عاصم قائم خانی اور عمران یعقوب کو جو ہے وہ سندھ سے نکالا جا رہا ہے، کیونکہ ماں بدولت جو ہے وہ ڈی آئی جی بن جائیں گے۔ تو اگر یہ ویکینسیاں یہاں پر نہ ہوئی تو ایسا نہ ہو کہ سیکٹری اسٹیپ جو ہے وہ ان کے پروموشن کے ساتھ ساتھ کہیں ان کا ٹرانسفر بلوچستان یا خیبر پختونخوا نہ کر دے۔ اس موت سے خود کو بچنے کے لیے انہوں نے پہلے سے جو ہے وہ 4 ڈی آئی جیز کو قربانی کا بکرا بنایا کہ وہ نکلیں، جگہ بچے اور وہ پرموٹ ہو، اور پھر وہ ڈی آئی جی حیدرآباد میں۔ کتنا بڑا خواب جو ہے وہ خود اس لاڈلے ایس ایس پی حیدرآباد ڈاکٹر فرخ لنجار نے دیکھ لیا ہے۔ تو یہ سازشوں کی شروعات جو ہے وہ پہلے سے ہو چکی ہے۔ اب کہتا ہے نا کہ انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، یہاں تو ان کی تو یعنی خواہش یہ ہے کہ میں ڈی آئی جی بن کے حیدرآباد کا ڈی آئی جی بن جاؤں گا، لیکن جو ڈی آئی جی حیدرآباد اس وقت ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کوئی اتنے کمزور ہیں جنہیں جو ہے یہ پھونک مار کے ادھر ادھر کر دیں گے اور خود یہ پرموٹ ہو کے وہاں براجمان ہو جائیں گے؟ ابھی انہیں جو ہے اس سلیکشن بورڈ کے پروسیس سے گزرنا ہے، ایک آگ کے دریا کو انہوں نے عبور کرنا ہے۔ ابھی تو کہتے ہیں دلی دور ہے، نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی، نہ بھانس ہوگا، نہ بجے گی بانسری۔ ابھی پرموٹ تو پہلے ہو، آپ کے تو پرموشن کے بھی چانسز جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ کیوں میں اتنے دعوے سے کہہ رہا ہوں؟ قیامت گل نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق پچھلے ہفتے جو ہے حیدرآباد کے ڈی آئی جی اسلام آباد گئے تھے، اور ان کی 1 to 1 ملاقات جو ہے خود سیکٹری اسٹیٹ سے ہوئی ہے۔ لمبی طویل ترین ملاقات ہوئی ہے، کچھ رپورٹ ہی بھی ساتھ میں لے گئے تھے خوفناک قسم کی، بہت کچھ مواد لے کے گئے تھے۔ اب اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ ہمارے نمائندے قیامت گل کا کہنا ہے کہ اب تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹر فرخ لنجار جو ہے گریڈ 90 سے 20 میں پرموٹ ہو جائے، پوری کے چکر میں کہیں وہ آدھی سے بھی نہ چلے نہ جائے۔ یعنی کہ ابھی تو وہ ایس ایس پی حیدرآباد ہیں، ڈی آئی جی حیدرآباد بننے کا تو خواب دیکھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایس ایس پی حیدرآباد کی پوسٹ سے بھی انہیں دکے دے کے نکال دیا جائے۔ اس کے بھی امکانات 101% ہیں۔ تو یہ تو صورتحال ہے کہ سازشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ دوسروں کو 4 ڈی آئی جیز کو نکالا تھا اپنی جگہ بنانے کے لیے، اپنی موجودہ جگہ سے بھی یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہاتھ دھونا پڑے گا انہیں آگے چل کر۔ اب سازشیں اور کیا ہوئی اس کے اندر؟ بورڈ کا اعلان بہت تاخیر سے ہوا، کل میرا خیال ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جو کہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ قیامت گل کی اطلاع یہ ہے کہ اس میں جو سندھ کے ممبروں میں نام شامل تھا، سندھ کے بیوروکریٹ کیسز سے خود عثمان چاچڑ کا، جو کہ اس وقت چیف سیکرٹری ہیں غالباً آزاد کشمیر کے، ان کا نام تھا، لیکن این ٹائم پر ان کا نام کٹوا کے ایک ریٹائرڈ گریڈ 22 کی جو سیکرٹری ہیں ربیہ جویریہ کا نام شامل کیا گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا نام شامل کروانے میں جو ہے سندھ کے سابقہ آئی جی کا بڑا مرکزی کردار ہے، کیونکہ رابعہ جویریہ کے جو ہسبینڈ ہیں اکبر آغا جان اختر جو ہے وہ اس سابقہ آئی جی سندھ کے جو ہے وہ بیچمٹ بتائے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ چونکہ وہ خود بھی بورڈ کا ممبر بننے کے خواہش مند تھے، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، تو انہوں نے
اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ اس خاتون سیکٹری کو جو ہے اس کا ممبر بنوایا. حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی ریٹائرڈ کسی حاضر سروس گریڈ 22 پر جو ہے کسی ریٹائرڈ کو ترجیح دی جائے، لیکن یہاں پر ہمیں یہ سب کچھ دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ نام ان کا شامل کر دیا گیا ہے. اب اس کو نام شامل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کچھ سندھ کے جو گریڈ 19 کے جو افسران ہیں جو کہ پرموٹ ہونے جا رہے ہیں، ان کے پرموشن میں سابقہ بورڈز کی طرح سے جو ہے کچھ اس میں رکاوٹیں کھڑی کرنی ہے. کچھ نہ کچھ جواز پیش کر کے ہو سکتا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹوں کا دوبارہ سے سہارا لیا جائے، کچھ کر کے جو ہے کچھ مخالفین کو جو ہے اس میں دوبارہ سے ڈیفر کروانا ہے. اس کے لیے جو ہے وہ ممبر کو تبدیل کروایا گیا، اس کے لیے کوئی سازش کی گئی. یہ کہنا ہے خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اس تبدیلی پر کہتے ہیں کہ سیکٹری اسٹیٹ نے جو ہے وہ واویلا بھی مچایا تھا، لیکن آحت چیمہ کی جانب سے ایسا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یہ اطلاع ملی ہے. تو یہ اب بہت ہی ایک خطرناک قسم کی سچویشن بن چکی ہے سندھ کے گریڈ 19 کے ایس پیز کے لیے، جن کے کیس جو ہے وہ اس بورڈ میں اپیئر ہونے جا رہے ہیں کہ آیا ان پر دوبارہ سے چھری چلنے جا رہی ہے. شیراز نذیر کو پرموٹ کرنے کے لیے بہت ساروں کو جو ہے وہ آگے والوں کو ڈیفر کیا جا رہا ہے، کچھ اوروں کو بھی جونیئر کو پرموٹ کرنے کے لیے کچھ کو ڈیفر کیا جا رہا ہے. یہ کہنا ہے خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب بورڈ کے ممبروں میں جو ہے وہ چاروں آئی جیز شامل ہیں. اب کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ سلیکشن بورڈ جو ہے اس سے پہلے ہمیشہ ہائی پاور بورڈ ہوتا تھا کہ ہائی پاور بورڈ میں جسے گریڈ 22 دیا جائے گا تو اس طریقے سے گریڈ 21 کی 4 پوسٹیں خالی ہو جائیں گی، 4 سیٹیں پیدا ہو جائیں گی، کریٹ ہو جائیں گی. تو اب کیا یہ جو سلیکشن بورڈ ہونے جا رہا ہے جس میں گریڈ 20 سے 21 کو بھی پرموٹ ہونا ہے، آزاد خان کو پرموٹ کرنا ہے، خود جو ہے یہ لاڑک کو ذوالفقار لاڑک کو اپنے پرموٹ کرنا ہے، آصف اعجاز شیخ کا نمبر ہے، اس طریقے سے جو ہے خود آزاد خان کے علاوہ کریم جو ہے کھرل جو ہے ان کو پرموٹ کرنا ہے. تو اب سیٹیں کہاں سے پیدا کریں گے آپ؟ اگر آپ نے ہائی پاور بورڈ بعد میں کرنا ہے تو پھر یا تو جن لوگوں کو آپ نے پرموٹ کرنا ہے ان کی سیٹوں کو پہلے ہی جو ہے اس میں شامل کر دیا جائے تاکہ اس حساب سے جو ہے وہ آپ گریڈ 20 سے 21 والوں کو پرموٹ کر سکیں. یا پھر آپ یہ جو بورڈ آپ کر رہے ہیں سلیکشن بورڈ، اس میں جو ہے وہ آپ نے جس کو گریڈ 21 کے لیے موضوع قرار دے دیا ہے تو اس میں آپ ان کو پرموٹ کر دیں. جیسے جیسے آپ کے پاس سیٹیں آئیں گی ان کو اس میں الگ الگ ان کا باضابطہ پھر آپ نوٹیفیکیشن جاری کرتے جائیں. یا تو یہ کریں، یہ انہیں کرنا پڑے گا کیونکہ ہائی پاور بورڈ جو ہے وہ سلیکشن بورڈ کے بعد ہونے جا رہا ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ گرچہ یہ وزیر اعظم کا ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے ہمیشہ سے، اس میں کوئی قانون نہیں ہے، یہ جسے پیا چاہے وہ سواگن، اس میں کوئی سینیارٹی نہیں ہے، کوئی جونیارٹی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں اس کے اندر. یہ خالصتاً جو ہے وہ پرائم منسٹر کا اپنا اختیار. لیکن اب کے بار جو ہے خود سندھ کے کچھ بیوروکریٹ اور سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کی جانب سے یہ واویلا مچایا گیا تھا کہ بھئی یہ ہمیں کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے، سندھ والوں کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک ہوتا ہے، ہمیشہ گریڈ 22 جو ہے وہ پنجاب والے اس سے فیضیاب ہوتے ہیں. تو اس پر سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے جو ہے باقاعدہ ایک رول آف بزنس کے تحت ایک لمبی چوڑی عرضی بھجوائی تھی پرائم منسٹر کو. تو اس پر پھر سندھ حکومت نے، سندھ پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا واویلا مچایا تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر نے پھر بلاول سے کہا تھا، بلاول نے مجھے شکایت کی تو کہا کہ بھی آپ آ کے میرے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، آپ بیٹھیں، آپ کو ہم آپ کی موجودگی میں جو ہے ہائی پاور بورڈ ہوگا. جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بلاول نے کہا کہ میں 27 دسمبر تک تو میرے پاس ٹائم نہیں، 27 تک میں بیزی ہوں، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ہائی پاور بورڈ میں بیٹھ سکتا ہوں. تو اس سے اب اندازہ یہ لگایا سکتا ہے کہ ہائی پاور بورڈ جو ہے وہ اس سلیکشن بورڈ سے پہلے نہیں ہوگا، اور ابھی تک اس کا کوئی باضابطہ اعلان بھی نہیں کیا گیا ہے. لیکن
پاکستان ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بلاول زرداری کو نظر انداز کر کے ہی پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی ثوابدیدی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے سلیکشن بورڈ سے پہلے یا آئی پاور بورڈ کا اجلاس طلب کر لے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ جب بات ہو چکی ہے بلاول سے تو اب یہ 27 کے بعد ہوگا. 27 کے بعد کا مطلب ہے کہ یا تو اس 2024 کے آخر میں ہوگا 31 دسمبر سے پہلے یا پھر 2025 کی شروع میں ابتدا میں ہی یہ ہائی پاور بورڈ کا اجلاس ہوگا. تو یہ تھی ناظرین صورتحال سازشوں سے بھری ہوئی. سازشوں کی شروعات جو ہے وہ ہمیشہ اس سلیکشن بورڈ میں ماموں کے بھانجوں نے جو ہے وہ ہمیشہ دوسروں کے کیریئر سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی. کسی بھی بورڈ کے نتائج کو آپ اٹھا کے دیکھیں. ویسے یہ سندھ پولیس کے بڑے افسروں کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو ڈیفر کروانے کے لیے جو ہے وہ انٹیلیجنس بیورو کے جعلی، بوگس اور بے بنیاد رپورٹوں کا سہارا لیتے ہیں، بلکہ رپورٹیں بنواتے ہی خود ہیں، جنریٹ ہی خود کرواتے ہیں. اس میں سندھ پولیس کے ان بڑے افسروں کو جو ہے، سندھ پولیس کے آئی جیز کو جو ہے بہت تجربہ حاصل ہے، انہیں بہت اس میں جو ہے مہارت حاصل ہے، جس کی شروعات انہوں نے کامران فضل سے کی تھی، جو کہ ٹاپر تھے، 2 بار کے گولڈن ٹاپر تھے، جن کا حق تھا گریڈ 22 وصول کرنا، حاصل کرنا، سندھ پولیس کا آئی جی بننا. لیکن چونکہ ان کا تعلق سندھ سے نہیں تھا تو سندھ کے جو یہ آئی جیز تھے وہ ان کے پیچھے گدھ کی طرح سے پڑ چکے تھے، اور ان کے پروموشن کے راستے میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی تھی کہ کوئی ذی شعور شخص جو ہے ان رکاوٹوں کو عبور کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی. اس طریقے سے ان کی لاش پر جو ہے یہ ایک کے بعد اپنی محلیں جو ہے وہ تعمیر کرتے رہے. خود اے ڈی خواجہ، خود مشتاق مہر، خود آپ کا ثناء اللہ عباسی، خود آپ کا جو ہے یہ کلیم امام، یہ سب کے سب ان کے جونیئر ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان سے پہلے گریڈ 21 بھی لے چکے تو گریڈ 22 بھی لینے میں وہ کامیاب ہو گئے، اور انہیں جو ہے وہ آئی جی سندھ بنتے ہوئے بھی وہ نہ دیکھ سکے. اور جب وہ آئی جی سندھ بن گئے تو اس کے خلاف بھی وہاں بھی سازشوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. تو سازشیں جو ہے وہ سندھ پولیس کے ان بڑے افسروں پر ختم ہیں. اور اب یہ جو سلیکشن بورڈ ہونے جا رہا ہے، اس میں کس طریقے سے جو ہے سازشوں کی شروعات جو ہے ماموں کے بھانجے نے جو ہے وہ 4 ڈی آئی جیز کی قربانیاں لینے کی صورت میں جو ہے کر دی ہے، جنہیں سندھ سے باہر نکالا جا رہا ہے. لیکن کہتے ہیں نا، سیر پہ سوا سیر ہے. ان کا تو خواب ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. یہ تو نکال رہے ہیں ان کو، پتہ نہیں کہ خود بھی یہاں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. ناظرین، یہ تھا ہمارا کیا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.